अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी जो नशिस्त है, इस नशिस्त के अंदर एक तो आपने मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 12 का मुताला करना है, और एक बात मैंने आपको बतानी है, वो बात बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के लिए। वो बात ये है कि याद रखें कि हर मुसलमान मर्द और औरत के पास, हर मुसलमान मर्द और औरत के पास 5 किस्म के लिबास होने चाहिए। यानी आपके घर के अंदर जितने भी आपके कपड़े हैं ना, उनको 5 दर्जात के अंदर आप तकसीम करें। वो 5 दर्जात कौन से हैं? सबसे पहले एक लिबास आपके पास वो होना चाहिए कि जो आप घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखें कि घर के अंदर रखने वाला लिबास इतनी कमज़ोर नौइयत का नहीं होना चाहिए कि ऊपर से कोई मेहमान आ जाए तो आपको सुबकी का एहसास हो, एहसास कमतरी के अंदर आप मुब्तला हो जाएं। तो एक लिबास कौन सा होना चाहिए घर के अंदर पहनने वाला? दूसरा लिबास वो होना चाहिए कि जब आप किसी गरीब मस्कीन शख्स की मुलाकात के लिए उसकी दावत के ऊपर जाएं तो वो लिबास पहन कर जाएं। वो लिबास दरमियाने दर्जे का होना चाहिए, यानी इतना कीमती नहीं होना चाहिए, यानी इतना गया गुजरा भी नहीं होनी चाहिए और इतना कीमती भी नहीं होनी चाहिए कि वो शख्स, वो गरीब शख्स जिसकी आप मुलाकात के लिए गए हैं या वो आपकी मुलाकात के लिए आया है, तो वो बंदा आपको देखकर एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला हो जाए। यानी शरीयत का मजाज ये है कि एहसास कमतरी के अंदर मोमिन मुसलमान को मुब्तला नहीं देखना चाहती, ना आपको ना किसी दूसरे को। तो कोई दूसरा भी ऐसा काम ना करे जैसे आप एहसास कमतरी के यानी इंसान के ऊपर, मोमिन मुसलमान के ऊपर ऐसे हुकूक रख दिए हैं, ऐसा उनको आदाब ज़िंदगी सिखा दिए कि कोई बंदा भी एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला ना हो। तो गरीब शख्स की मुलाकात के लिए जब आप जाएँ तो दरमियाने दर्जे का लिबास पहन कर जाएँ, ताकि वो बंदा अपने आप को कमज़ोर न समझे और अल्लाह ताला की नेमतों का नाशुक्री के अंदर मुब्तला न हो जाए। 2 लिबास हो गए। तीसरा लिबास आपका वो होना चाहिए कि जब आप किसी अमीर शख्स, मिसाल के तौर पर MNA, MPA, कोई जागीरदार वडेरा चौधरी कोई भी है, और याद रखें सबसे पहली बात कि इस ज़माने के अंदर ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों की मुलाकात नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपसे वक्त लें तो उनको आप वक्त न दें, बिलखुसूस उलमा, उनको वक्त न दें। लेकिन अगर बामरे मजबूरी मिलना पड़ जाए तो फिर आपका लिबास इतना आला क्वालिटी का होना चाहिए, इतना कीमती होना चाहिए कि उस शख्स के सामने आप बैठे तो आप एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला ना हो। ये 3 किस्म के लिबास हो गए। और चौथा लिबास आपका वो होना चाहिए कि जब अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से आप कभी कभी मुलाकात करें नवाफिल में, यानी एक तो होते हैं ना फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करना, और हमारी फ़र्ज़ नमाज़ों को भी ये हाल है, देखें ना दुनियादार से किसी भी मिलने के लिए हम जाते हैं कितना एहतमाम करते हैं, नया लिबास पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, बॉडी स्प्रे लगाते हैं, चेहरे के ऊपर क्या कुछ लगाते हैं, बालों के ऊपर क्या कुछ लगाते हैं, सिर्फ एक शख्स की मुलाकात के लिए। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ऐसी ज़ात अक़दस से जिसकी मुलाकात के लिए यानी जो नमाज होती है ना, ये अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से मुलाकात है ना, तो यहाँ पर हम कोई एहतमाम नहीं करते। जो पसीने के अंदर पसीना आया होता है कपड़ों के अंदर, बस उसी तरह मुँह के ऊपर पानी डाला वज़ू के नाम के ऊपर और जाकर खड़े हो गए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, आपके मुतालिक आता है तबक़ात इब्न साद के अंदर कि आप जिस वक्त वज़ू करते थे तो आपका रंग सर्द हो जाता था, हाथ काँपना शुरू हो जाते थे, बदन के ऊपर कुपकुपी तारी हो जाती थी। आपसे पूछा गया क्या वजह है? फरमाया तुम्हें नहीं पता कि किस ज़ात के सामने मैं खड़ा होने जा रहा हूँ और किस ज़ात से मैं मुनाजात करने लगा हूँ। तो बहैसियत मुसलमान देखें ना, वो मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, आज अल्लाह ताला की कदर इतनी भी हमारे दिल के अंदर नहीं रही, उसकी हेबत इतनी भी हमारे दिल के अंदर नहीं रही जितना किसी दुनियादार की होती है। कि दुनियादार से मुलाकात के वक्त तो हम एहतमाम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ मुलाकात के लिए हम कोई एहतमाम भी नहीं करते। मेरी बात आप समझ गए ना? तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो चौथा लिबास आपका वो होना चाहिए, यानी एक घर के अंदर पहनने वाला, एक मस्कीन शख्स की मुलाकात के लिए, एक अमीर शख्स की मुलाकात के लिए, और एक अल्लाह की मुलाकात के लिए। और याद रखें ज़िंदगी का यही हासिल है कि कभी कभी बंदा दुनिया की इन मुश्किलात से, दुनिया के इस रोज़गार से आज़ाद होकर 2 रकात अल्लाह ताला के सामने पढ़ ले। ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है। इमाम गज़ाली ने लिखा है, फरमाया अगर किसी मुर्दे को अल्लाह ताला ज़िंदा कर देना, या मुर्दे के साथ मुलाकात का वक्त हो ना, और मुलाकात की उसको इजाज़त मिल जाए, आप उसको ख्वाहिश पूछें कि तेरी ख्वाहिश क्या है, वो कहेगा बस थोड़ी सी तस्बीह, ज़िक्र फ़िक्र, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, दरूद शरीफ पढ़ना और 2 रकात नमाज अदा करना। यानी वो 2 रकात नमाज अदा करना उसको सबसे ज़्यादा महबूब होता है। और आज हमें दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने कितनी मोहलत दी हुई है कि हमें चाहिए कि हमें एहतमाम करें और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के साथ मुलाकात करें खूबसूरत लिबास के अंदर। और इसकी भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस बात की भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक दिन ये एहतमाम करके देखें, नया लिबास बाज़ार से ख़रीदें, नए कपड़े आप ख़रीदें, उनको सिलवाएँ, और
نہا دھو کر غسل کر کے خوشبو لگا کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے رو کر یہ عرض کریں کہ ایک پاک پروردگار پوری زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اہتمام کرتے رہے، اے پاک پروردگار آج یہ جو اہتمام کیا یہ تیری خاطر کیا ہے، اور یا اللہ ظاہر کو سنوارنا تیری توفیق کے ساتھ ہمارے پاس کے اندر تھا، لیکن باطن تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ پھر دیکھیں آپ کا باطن کس طرح تبدیل ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ظاہر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے یہ باطن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ باطن ظاہر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور ظاہر باطن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو یہ بات آپ میری پکی لکھ لیں کہ ایک دن آپ اس طرح ضرور کریں کہ بازار سے نئے کپڑے پہن کر، نئے کپڑے خرید کر، صرف اس نیت سے کہ ان کپڑوں کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ان سے دعا کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کر دیں کہ یا اللہ آج کا اہتمام تیری خاطر ہے، پھر زندگی کے اندر آپ تبدیلی دیکھیں۔ تو یہ 4 لباس ہو گئے، اور 5واں لباس جمعۃ المبارک کے لیے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کتاب الجمعہ کے اندر، فرمایا چاہیے کہ مومن مسلمان کے پاس ایک نیا لباس ہو جو صرف جمعے کے لیے وہ پہن کر آئے۔ اور یہ جو باتیں میں نے کی نا، یہ لباس کے 5 درجات میں نے آپ کو بتایا نا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، اور کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے۔ تو اس کے اندر مفسرین کے تمام اقوال کو میں نے دیکھا ہے، جو کچھ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے وہ میں نے دیکھا ہے، اکابرین کی تصریحات کو میں نے دیکھا ہے، اصول لباس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ مستدرک پاک کی روایت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے بھائی کی زیارت کے لیے ملاقات کے لیے جاؤ تو اچھے کپڑوں کے اندر اور اچھی سواری کے اندر، یعنی سواری بھی آپ کی عمدہ ہونی چاہیے، کپڑے بھی آپ کو عمدہ ہونے چاہیے۔ پھر حدیث پاک کیا ہری الفاظ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محفل کے اندر تم ایسے نظر آؤ جیسے مکھڑے کے اندر تل ہوتا ہے۔ مکھڑے کے اندر جو تل ہوتا ہے نا، یہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، توجہ کا مرکز ہوتا ہے، یہ قبلہ ہوتا ہے پورے چہرے کے اندر۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح مکھڑا ہوتا ہے، مکھڑے کے اوپر تل ہوتا ہے نا، یہ حسین لگتا ہے، توجہ کا مرکز ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، بالکل اسی طرح محفل کے اندر آپ منفرد، الگ تھلگ اور صاف ستھرے خوبصورت نظر آنے چاہیے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ تو یہ ساری حدیث میں نے سامنے رکھی ہیں اصول لباس کے متعلق، کسی سے ملاقات کے متعلق، اس کے بعد پھر میں نے اپنی طرف سے یہ 5 درجات مقرر کیے، اور ہر مومن مسلمان مرد عورت بہن بھائی کو چاہیے کہ اس بات کے اوپر عمل کریں۔ دنیا ہے کیا پھونک ہے ایک، بس جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ موت قریب ہے۔ زندگی کی اصل اچیومنٹ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر تیار ہوا جائے، اس کی ذات سے ملاقات کی جائے، اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اس کے حقوق ادا کیے جائیں۔ یہی زندگی کی اچیومنٹ ہے۔ مجھے آپ پوچھیں نا، میری آج 30 سال عمر ہو چکی، میں کہتا ہوں زندگی کا سب سے حسین لطف اور سب سے بڑی اچیومنٹ زندگی کی یہی ہے کہ بندہ کبھی کبھی اس طرح کرے، دنیا کے ان روزگار سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصروفیات سے وقت نکالے، نئے کپڑے غسل کر کے پہنے اور 2 رکعت اللہ کے سامنے پڑھے، بس یہ زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے۔ تو چلو اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف، یہاں پر یہ بات ختم کرتا ہوں۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 12 یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے، بس اب ترجمہ کرتا ہوں چونکہ بات لمبی ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیں کہ جب میں اس کے اوپر عمل کر لوں تو میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اوکے، وتقیم الصلاۃ، اور نماز ادا کر، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور مفروضہ یعنی جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر فرض کی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو وہ کہنے لگا، والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، یا رسول اللہ بس جو کچھ میں نے سنا ہے میں اس کے اندر کمی بیشی نہیں کروں گا، اوکے۔ فلما ولا، جب وہ پھر کر چلا گیا تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ اب یہاں پر یہ بات بالکل صاف ستھری اور واضح، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں یا تشریح کر کے آپ کو سمجھاؤں، لیکن 1-2 باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ یہ اعرابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا نا، تو حضور نے اس کو فرمایا تھا کہ تو شرک نہ کر، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تو یاد رکھیں یہاں پر شرک جلی مراد نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا،
یہاں پر شرک خفی مراد ہے۔ شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری کو، الریا و شرکن، یہ ابن ماجہ شریف کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ریاکاری شرک ہے، یعنی دیکھیں نا یہ تنہائی کے اندر میں بیٹھا ہوں نا، یہاں پر میں نماز پڑھتا ہوں جلدی جلدی، اب جلدی جلدی نماز پڑھ لو، لیکن اوپر سے کوئی بندہ آ جائے نا، تو اب میں کہوں یار یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، یہ عالم دین حافظ و قرآن ہے، یہ کیسی نماز پڑھتا ہے، تو اس کو دکھانے کے لیے میں اپنی نماز کے اندر جھوٹا موٹا خشوع پیدا کر لوں، نماز آہستہ آہستہ شروع کر دوں۔ یعنی 4 رکعت والی نماز تھی نا، 2 رکعتیں تیز پڑھ لی ہیں، 2 رکعتیں، اب اوپر سے وہ شخص آ گیا تو آخری جو 2 رکعتیں وہ میں نے انتہائی خشوع خضوع اور سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ ادا کی ہیں۔ تو اللہ کی عبادت، یعنی نماز اللہ کی عبادت تھی، اللہ کی عبادت کے اندر میں نے اس بندے کو ساتھ شریک کر لیا، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ تو حضور علیہ السلام نے اس بات سے اس کو منع فرمایا، اور یاد رکھیں حدیث پاک کے اندر اس ریاکاری کو بھی شرک قرار دیا گیا، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں اور شرک خفی کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس مقام پر کے اوپر اس بندے کو اس بات سے منع فرمایا، اور جو چیزیں اس وقت تک فرض ہو چکی تھی، یعنی رمضان کے روزے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، نماز، وہ حضور علیہ السلام نے بتا دی۔ باقی جو چیزیں، جن چیزوں کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، ظاہری سی بات ہے کہ وہ حدیث پاک کے اندر ذکر نہیں ہے۔ دوسری اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر حضور نے پہلے شہادتین کا ذکر نہیں فرمایا کہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری رسول ہے۔ اس کی وجہ یا تو حضور علیہ السلام نے ان کو شہرت کی وجہ سے چھوڑا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر سوال شہادتین کا نہیں تھا، اس بندے کا مسلمان ہونا حضور کو معلوم تھا، تب تو یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، ایسے عمل کی مجھے آپ اطلاع دیں۔ تو ایسے عمل کی اطلاع کس شخص کو دی جا سکتی ہے؟ اسی شخص کو دی جا سکتی ہے کہ جو مومن مسلمان ہو، کیونکہ جنت کے اندر تو داخل ہونے والا جو شخص ہے وہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات اقدس ہے، تو یہ شخص مسلمان تھا، لہٰذا اس نے عمل کے متعلق سوال کیا تھا، عقیدے کے متعلق سوال نہیں کیا تھا۔ تو مسلمان تھا، عمل کے متعلق سوال کیا تھا، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز روزے کا ذکر فرما دیا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں، اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اب کمی بیشی نہیں کروں گا، کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر اعتراض یہ بنتا ہے کہ یہ بندہ پھر سنتیں بھی چھوڑ دینے والا ہوگا یا نوافل کو چھوڑ دینے والا ہوگا۔ یاد رکھیں اگر یہ سنتیں چھوڑے تو گناہگار ہے، نوافل کو چھوڑے تو درجات کے اندر کمی آتی ہے، لیکن بندہ آخر کار جنت کے اندر داخل ہو ہی جاتا ہے، یعنی سنتوں کو چھوڑنے سے کفر لازم نہیں آتا، اور نوافل تو ظاہر سی بات ہے یہ تو صرف درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن فرائض کی کمیاں پوری کی جائیں گی ان نوافل سے، لہٰذا نوافل چھوڑنا تو کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، لیکن سنتیں چھوڑنا گناہ ہے۔ لیکن سنتوں کو چھوڑنے کے، سنتوں کو اگر یہ چھوڑ بھی دے، سنتیں ادا نہ بھی کرے، صرف فرائض ادا کر لے، تب بھی آخر کار اپنے اس گناہ کی سزا پانے کے بعد بندہ جنت کے اندر چلا ہی جائے گا۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ فرمایا کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور محدثین نے یہاں پر اس کی کچھ اور توجیہ بھی کی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے یہ تو حدیث پاک کا ظاہر کے اوپر محمول کیا جائے نا تو یہ بات بنتی ہے کہ اس وجہ سے یہ گناہگار ہوگا، گناہ کی سزا پانے کے بعد یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے اور یہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور محدثین نے جو اس کی توجیہیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر اس کا شخص کا یہ کہنا کہ میں کمی نہیں کروں گا، بیشی نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حد شرع سے کام نہیں کروں گا، یعنی نوافل پڑھنا، سنت ادا کرنا، فرائض، زکوٰۃ وغیرہ کے اندر جو شریعت نے حدود مقرر کی ہیں میں ان کے اندر کمی بیشی نہیں کروں گا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے۔ اور دوسری توجیہ محدثین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ شخص ایک سفیر تھا، ایمبیسیڈر تھا، یعنی ایک قوم کی طرف سے بھیجا گیا تھا، تو اس نے آ کر اس قوم کی طرف سے سوالات کیے، تو اب واپس پلٹنے لگا، تو واپس پلٹتے ہوئے جا کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں واپس جا رہا ہوں، جو کچھ مجھے آپ نے بتایا میں اس کے اندر بالکل کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک دو توجیہات محدثین نے بیان کی ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صورت عمل کو، تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عقیدت کو، محبت کو ملاحظہ فرمائی، یہ کتنا تیزی سے عمل کی طرف بڑھنے والا ہے اور کتنی رغبت رکھتا ہے ان معاملات کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ پھر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، اس بندے کی زیارت کر لے۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔